अस्सलाम वालेकुम। रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के स्टूडियो से मैं हूं आपकी मेज़बान रुखसाना मसरत। हमारा आज का प्रोग्राम है पाकिस्तान में मजबूत मकामी हुकूमतों का मुतालबा। ये रेडियो प्रोग्राम CPDI यानी सेंटर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव की जानिब से पेश किया जा रहा है, जिसके लिए CPDI को ताउन हासिल है यूरोपियन यूनियन और फ्रेडरिक नोमैन फाउंडेशन का। हम आपको बताते चलें कि इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे मकामी हुकूमतों के बारे में कि इसकी क्या अफादियत है, क्यों ज़रूरी है, और ये प्रोग्राम किस तरह से शुरू किया गया। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मेहमान मौजूद हैं। मेरे दाएं जानिब हैं मोहतरमा मुनिस कायनात ज़हरा साहबा, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर हैं DLG प्रोजेक्ट की। मेरे बाएं जानिब तशरीफ़ रखते हैं आमिर एजाज, जो कि डायरेक्टर बजट स्टडीज़ सेंटर हैं CPDI में। अब सबसे पहले मैं आगाज़ करूँगी मुनिस कायनात ज़हरा साहबा से। मुनिस कायनात ज़हरा साहबा, बताइएगा कि ये जो अभी मैंने बताया कि आप DLG प्रोजेक्ट की जो है वो प्रोग्राम मैनेजर हैं, तो ये DLG प्रोग्राम है क्या और इसका क्या मकसद है? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने नाम लिया DLG प्रोजेक्ट का, DLG प्रोजेक्ट बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है डेमोक्रेटिक लोकल गवर्नेंस फॉर डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। ये एक प्रोजेक्ट है जो कि CPDI यानी कि सेंटर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हम 2017 से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं विद द सपोर्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड फ्रेडरिक नोमैन फाउंडेशन। जैसे इस प्रोजेक्ट का नाम है डेमोक्रेटिक लोकल गवर्नेंस फॉर डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, तो इस प्रोजेक्ट के तहत हमारी कोशिश ये होती है कि हम ऐसे काम करें, हम ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिनसे गवर्नेंस के मामलात बेहतर हो सकें लोकल लेवल पे। लोकल लेवल से मुराद ये है कि ग्रास रूट लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, आम लोगों की ज़िंदगियों में हम कैसे बेहतरी ला सकते हैं, हम इस हवाले से हम काम करते हैं। और इसके लिए जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि हमें यूरोपियन यूनियन और फ्रेडरिक नोमैन फाउंडेशन की सपोर्ट हासिल है सिंस 2017। ये जो DLG प्रोजेक्ट है ये हम 2017 से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के 15 मुंतखब शुदा अज़ला में। अब ये जो 15 अज़ला हैं, अगर मैं इनके नाम ले लेती हूँ, खैबर पख्तूनख्वा से 5 अज़ला हैं, सिंध से भी 5 अज़ला हैं और बलूचिस्तान से भी 5 अज़ला हैं, जहाँ पर हम ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ये प्रोजेक्ट 2017 से पेशावर, सवाबी, बुनेर, हंगू और चारसदा में इम्प्लीमेंट हो रहा है। सिंध में 2017 से हम काम कर रहे हैं कराची साउथ में, सक्खर, घोटकी, खैरपुर और हैदराबाद में। और बलूचिस्तान में हम 2017 से काम कर रहे हैं कोयटा, ज़ियारत, सिब्बी, जाफराबाद और बोलान में। ये जो 15 अज़ला हैं, इनमें रूरल और अर्बन दोनों इलाके आ जाते हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि यहाँ पर रहने वाले लोगों की ज़िंदगियों में हम गवर्नेंस के हवाले से कैसे बेहतरी ला सकते हैं। अब बेहतरी लाने के लिए हम मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें करते हैं, मुख्तलिफ़ तरह की हमारी एक्टिविटीज़ हैं प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के हवाले से, जिसमें हम जो लोकल लेवल पे अथॉरिटीज़ हैं या जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम उनकी ट्रेनिंग्स करवाते हैं कि वो अपने सरकारी मामलात में सिटीज़न्स को या शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे शामिल कर सकते हैं, शफाफियत कैसे लाई जा सकती है, मालूमात तक रसाई के कवानीन कैसे बेहतर बनाए जा सकते हैं, उनको मज़ीद इम्प्लीमेंट करने में या शहरियों को उनके बुनियादी हक़ मिलने में कैसे मज़ीद बेहतरी ला सकते हैं, हम इसको लेकर काम करते हैं। जो मुकामी सतह पर स्टेक होल्डर्स होते हैं, हम उनके साथ एक कांस्टेंट इंगेजमेंट रखते हैं, कांस्टेंट मीटिंग्स करते हैं, ताकि आम लोगों की सर्विस डिलीवरी के मसाइल को बेहतर बनाया जा सके, उसमें जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जा सके। इसमें सर्विस डिलीवरी में जो हमारा मेन फोकस होता है, जिसके लिए हमें यूरोपियन यूनियन और फ्रेडरिक नोमैन फाउंडेशन का ताउन है और हम 2017 से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें जो 3 सेक्टर्स हैं जिन पे हमारा प्योरली फोकस होता है, वो हेल्थ, एजुकेशन एंड वाटर एंड सैनिटेशन है। और आज के कंटेक्स्ट में या आजकल के तनाजुर में आप देखेंगे कि सेहत जो है किस कदर एक अहम टॉपिक बना हुआ है, हम एक हेल्थ क्राइसिस से भी गुजर रहे हैं। तो 2017 से हमने पूरी ये कोशिश की है कि इन 15 अज़ला में जिनका मैंने पहले नाम लिया, वहाँ पे सेहत की सहूलियात को बेहतर बनाया जा सके, वहाँ पे हस्पताल में दवाइयाँ लोगों को मुफ्त फराहम की जा सकें, हस्पतालों में सफाई ठीक तरह से हो, जो भी हस्पताल में सहूलियात होती हैं कि डॉक्टर अवेलेबल हैं या नहीं है, या डॉक्टर
کتنا ٹائم دیتے ہیں, ہسپتال تک جانا آسان ہے یا مشکل ہے, ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سروس ڈلیوری کے ایشوز کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تعلیم کے حوالے سے جو بھی سہولیات ہیں اس کو ہم بہتر بنائیں. کتنے اسکول ہیں, آیا اسکول جو ہے وہ ایک ویل فرنشڈ اسکول ہے یا نہیں, ٹیچرز اویلیبل ہیں یا نہیں ہیں, وہاں پر پڑھائی کا کیا معیار ہے, ان چیزوں کو نظر میں رکھا جاتا ہے. اور تیسری جو سب سے اہم بات ہے وہ واٹر سپلائی اینڈ سینیٹیشن, کے عوام کو صاف پانی مہیا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. جیسے کہ ہم سب اس چیز سے واقف ہیں کہ سندھ میں خاص طور پر صاف پانی کا بہت بڑا مسئلہ رہا ہے. 5 اضلاع میں کام کرتے ہیں, جیسے میں نے مینشن کیا, پر مسئلہ رہتا ہے. تو ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم عوام کی اس حوالے سے رائے لیں اور پھر مقامی جو ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں ان تک یہ مطالبات لے کر جائیں اور ہم سروس ڈلیوری کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں ہم کچھ ایسے ہم نے اہم کام کیے ہیں 2017 سے لے کے اب تک, جو کہ اگر آپ ہمارے جیسے دوسرے غیر سرکاری اداروں میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. ہم نے کچھ پائنیئر کام کیے ہیں, جیسے کہ ہم نے 2017 میں سب سے پہلے ایک سٹیزن بجٹ ہم نے ایشو کیا, اور وہ ہم ہر سال کرتے ہوئے آئے ہیں 2017, 18, 19 اور ابھی ہم نے اس سال بھی کیا ہے. سٹیزن بجٹ میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہیلتھ, ایجوکیشن, واٹر سے ریلیٹڈ جو گورنمنٹ نے اینول یا سالانہ بجٹ جو پاس کرتے ہیں اس کے اندر ہیلتھ, ایجوکیشن اور واٹر کو لے کے کتنی ایلوکیشن ہوئی ہے وہ ہم عام لوگوں کو ان کی آسان لینگویج میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ایک سٹیزن رپورٹ کارڈ ایشو کرتے ہیں جس میں ہم ہیلتھ, ایجوکیشن, واٹر کو لے کر ایک سروے لیتے ہیں لوگوں سے, لوگوں کا فیڈ بیک لیتے ہیں, اور پھر جو اس میں مسائل آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں ان کو لے کے ہم مزید ایڈوکیسی کرتے ہیں تاکہ مسائل کا حل ہو سکے. اسی طرح ہم نے اور بھی کافی چیزیں کی ہیں. اگر آپ آج کے پروگرام کے حوالے سے بات کریں تو جیسے کہ ہمارے پروجیکٹ کا نام ہے ڈیموکریٹک لوکل گورننس فار ڈیولپمنٹ ان پاکستان, کہ ہم مقامی حکومتوں میں کیسے بہتری آ سکتی ہے, ہم اس کو لے کے کام کرتے ہیں. تو آج کا جو ہمارا ریڈیو پروگرام ہے اس کا موضوع اور مقصد ہم نے اس تناظر میں رکھا ہے کہ پاکستان میں مقامی حکومتیں تقریباً 1 سال یا 2 سال کا عرصہ, یہ ویری کرتا ہے پروونس ٹو پروونس, کہ تمام جگہوں پر مقامی حکومتیں ابھی فنکشنل نہیں ہیں. پختونخوا میں تقریباً 15 مہینوں کا عرصہ گزر چکا ہے اور نئے الیکشنز اناؤنس نہیں ہوئے. اسی طرح سندھ میں تقریباً 3-3.5 ماہ ہو چکے ہیں کہ پچھلی مقامی حکومتیں اپنی میعاد ختم کر لی, لیکن نئے الیکشنز ابھی تک اناؤنس نہیں ہوئے اور یہ سارا پروسیس جو ہے وہ ڈیلے ہوا ہے. اسی طرح بلوچستان میں اگر ہم دیکھیں تو جنوری 2019 میں ہمارے پاس ایسا ہوا کہ جو پچھلی لوکل گورنمنٹ تھی وہ ایکسپائر ہو گئی, یعنی کہ اس نے اپنا ٹینیور پورا کر لیا, اور اس کے بعد مزید ہمیں نئے الیکشن اسکیجول ہوتے ہوئے نہیں نظر آئے. پنجاب میں بھی ایسی صورتحال ہے, تقریباً 18 مہینوں کا عرصہ گزر چکا ہے اور نئے الیکشنز اناؤنس نہیں ہوئے. تو آج کے پروگرام میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم سرکار سے, حکومت سے, ریلیونٹ اسٹیک ہولڈر سے ہم یہ مطالبہ کر سکیں کہ برائے مہربانی مقامی حکومتوں کو کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے جلد از جلد نئے الیکشنز کو اسکیجول کیا جائے, نئے الیکشنز ہوں, لوکل لیول پہ ریپرزینٹیوز آئیں تاکہ عوام کے مسائل حل ہو سکیں گراس روٹ لیول پہ. بہت شکریہ مونس کائنات زہرا, بہت تفصیل کے ساتھ اور بڑے اچھے انداز سے آپ نے اس کو ڈیفائن کیا ہے, بتایا ہے کہ DLG پروجیکٹ ہے کیا, اور ہمارے سننے والوں کو یقیناً یہ سمجھ آ گیا ہوگا. اپنی گفتگو کے دوران آپ نے بارہا مقامی حکومتوں کا تذکرہ کیا, تو اب میں آپ کو زحمت دوں گی عامر اعجاز صاحب کہ آپ ڈائریکٹر ہیں بجٹ اسٹڈیز سینٹر CPDI میں. آپ ہمیں بتائیں یہ مقامی حکومتوں سے کیا مراد ہے اور اس کی افادیت اور اہمیت کیا ہے؟ جی بہت شکریہ. جیسا کہ لفظ سے ظاہر ہے, مقامی حکومتوں سے یہ مراد ہے کہ جو حکومت ہے وہ آپ کے ڈور سٹیپ کے اوپر ہو. دیکھیے ہمارے ہاں جو ڈفرینٹ ٹیئرز آف گورنمنٹ ہیں اس میں سب سے اوپر تو فیڈرل گورنمنٹ ہے, اس کے بعد پروونشل گورنمنٹ ہے, اور پھر جو ہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ یا لوکل گورنمنٹ یا بلدیاتی نظام یا مقامی حکومتوں کا نظام, اس کو جو بھی ہم نام دے دیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک عام بندے کو جو اپنی روزمرہ زندگی میں جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کو حل کرنے کے لیے حکومت جو ہے وہ اس کے ساتھ موجود ہو, اس کے پاس موجود ہو. یہ حکومت ظاہر ہے پروونشل گورنمنٹ نہیں ہو سکتی, اس کے لیے آپ کو لاہور جانا پڑے گا یا کوئٹہ جانا پڑے گا یا پشاور جانا پڑے گا. یہ حکومت فیڈرل گورنمنٹ بھی نہیں ہو سکتی کہ آپ کو اپنے مسائل کے لیے اسلام آباد آنا پڑے. یہ ایسی حکومت ہو کہ جو آپ کو اپنے گھر سے باہر نکلیں اور آپ کو اپنے ہی ڈسٹرکٹ میں, اپنے ہی علاقے میں حکومت کا کوئی نہ کوئی نمائندہ مل جائے اور جو آپ کے روزمرہ کے مسائل حل کر دے.
جیسے میری گلی کیوں نہیں بنی، یا میری نالی کیوں نہیں بنی، یا مجھے پانی کا کنیکشن کیوں نہیں دیا گیا، یا جو اسکول منظور ہوا تھا میرے علاقے میں وہ ابھی تک بننا شروع کیوں نہیں ہوا، یا اگر اسکول بن گیا ہے تو وہاں پہ اساتذہ کیوں نہیں آ رہے، وہاں پہ پڑھائی کیوں نہیں شروع ہو رہی، باقاعدہ کلاسز کیوں نہیں شروع ہو رہی، یا میرے محلے میں یا میرے علاقے میں جو ڈسپینسری ہے یا ہاسپٹل ہے اس میں ڈاکٹر کو تعینات کیوں نہیں کیا گیا، اس میں جو ہے وہ دوائیاں کیوں اویلیبل نہیں ہیں، اور اس طرح کے جو مقامی مسائل ہیں، جو روزمرہ کے مسائل ہیں، وہ لوگ جو ہے وہ اپنی ہی نمائندوں کے ذریعے سے وہ حل کر پائیں۔ تو دو حصے ہوتے ہیں کسی بھی لوکل گورنمنٹ کے، ایک ہوتا ہے ریپریزنٹیٹیو، یعنی وہ لوگ جو انتخابات کے ذریعے لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا حصہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ سرکاری افسران ہیں۔ تو یہ مقامی حکومتوں کے بارے میں آپ نے ہمیں بتایا اور بڑی اچھی طرح سے سمجھ آیا کہ یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ ہم لوگ اکثر جو ہمارے مسائل ہیں یہ چھوٹے چھوٹے گلی کوچوں کے یا جو بھی چھوٹے چھوٹے مسائل اپنے علاقے سے تعلق رکھنے والے، اس کے لیے بھی ہم اپنے نمائندوں کو جن کو ہم قومی اسمبلی میں بھیجتے ہیں ان کی طرف نہیں بلکہ وزیر اعظم کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ یہ حل جو ہیں کروائیں، ہمارے جو گلی محلے کے مسائل ہیں یا ہمارے جو علاقے کے مسائل ہیں۔ یہ ایک بڑا ڈائلیما رہا ہے ہمارے ہاں کہ ہم نے دیکھیے جو ہمارے پروونشل نمائندے ہیں یا جو ہمارے فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے ہیں ان کا مین کام قانون سازی ہے، لیجسلیشن ہے، لیکن ہم ان کو بھی اپنے تھانے کچہری کے پولیٹکس میں الجھا دیتے ہیں، اپنی نالیوں کو الجھا دیتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ شہری بھی مجبور ہیں، شہری اس لیے مجبور ہیں کہ ہم نے مقامی حکومتوں کو کبھی پوری طرح سے امپاور ہی نہیں کیا تاکہ وہ ان مسائل کو دیکھ سکیں اور وہ ان مسائل کو حل کر سکیں۔ تو اس لیے شہریوں کو مجبوراً پھر جو ہے وہ اپنے جو صوبائی اسمبلی کے نمائندے ہیں یا اپنے قومی اسمبلی کے مختلف نمائندے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے مسائل لے کر وہاں پہ بھی جانا پڑتا ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، ابھی آپ نے ہمیں بتایا کہ یہ تو سمجھ آ گئی کہ مقامی حکومتیں کیا ہوتی ہیں، یہ بتائیے گا کہ مقامی حکومتوں کے بلدیاتی فرائض کیا ہیں اور یہ بنیادی سطح پر عوامی مسائل کے حل کے لیے کس طرح سے کارآمد ہوتی ہیں؟ دیکھیے یہ بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے۔ ہم آج تک یہ طے نہیں کر پائے کہ جو ہماری مقامی حکومتیں ہیں ان کو ہم نے کیا کیا پاورز دینی ہے اور کیا کیا ان کو فرائض سونپنے ہیں۔ ساری دنیا میں جو مقامی حکومتوں کے ٹرینڈ چل رہے ہیں وہاں پہ جو کلچر ہے ڈیولوشن کا، ڈیولوشن سے مراد ہے کہ زیادہ سے زیادہ اختیارات بھی مقامی حکومتوں کو سپرد کیے جا رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ فرائض بھی انہی کو ڈیوالو کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں شاید ابھی مقامی حکومتیں اس طرح سے ڈیولپ نہیں کر پائیں اور اس لیے ہم نے کوئی زیادہ ابھی کام ان کو سونپے نہیں ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ جو مقامی حکومتیں ہیں وہ صرف ہماری گلیاں بنا لیں گی یا ہماری نالیاں بنا لیں گی یا جو مقامی اسکول یا ہاسپٹلز ہیں ان کی طرف توجہ دے دیں گی، جبکہ ساری دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو مقامی حکومتیں جو ہیں وہ آپ کی میٹرو بھی چلا رہی ہیں، وہ بلکہ یورپین بہت سارے لوکل گورنمنٹ ہیں یورپ میں جو کہ آپ کی بجلی بھی پیدا کر رہی ہیں۔ تو یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اپنے مقامی حکومتوں کے اوپر کتنا اعتماد ہے، ہاں ہم نے ان کو کتنا ٹرین کر دیا ہے اور کتنی ہم ان کو پاور جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جو ڈیولپمنٹ کے کام ہیں وہ بنیادی طور پہ کام جو ہے وہ مقامی حکومتوں کا ہی ہے اور جلد یا بدیر ہمیں وہ یہ ڈیوالو کرنے ہی پڑیں گے مقامی حکومتوں کے اوپر، اور صوبائی حکومتوں کو ظاہر ہے ان کے اپنے مخصوص کام ہوتے ہیں جس میں لیجسلیشن ہے یا کوئی بڑے جو پروجیکٹس ہیں جو ایک سے زیادہ ڈسٹرکٹس میں ہو رہے ہوں تو اس کے لیے صوبائی حکومت ٹھیک ہے، لیکن جو ڈسٹرکٹ لیول کی ڈیولپمنٹ ہے اس کے لیے ہمیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہی کو دیکھنا چاہیے اور انہی کے ذریعے سے یہ مسائل حل کرنے چاہیے۔ جی آپ کی مدد سے اعجاز صاحب ہمیں اب سمجھ آتی جا رہی ہے اور ہمارے سننے والے بھی یقیناً اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ مقامی حکومتیں کیا ہیں اور ان کی کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے سیاسی پس منظر پہ اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو مقامی حکومتوں کا تصور کب منظر عام پر آیا اور اس حوالے سے کیا پاکستان کے آئین میں کیا کوئی شق بھی شامل ہے؟ دیکھیے ہمارے ہاں جو مقامی حکومتوں کا تصور ہے بہت خاصا پرانا ہے۔ میرا خیال اگر ہم پاکستان بننے سے پہلے کی بات کریں تو جب برٹش گورنمنٹ نے جب سے یہ سندھ اور پنجاب کا کنٹرول سنبھالا لیٹ 1840s اور 1850s، تو اس وقت سے کسی نہ کسی صورت میں مقامی حکومتوں کا نظام جو ہے وہ مارز وجود میں آ گیا۔
اچھا، اس میں جو برٹش گورنمنٹ کا مقامی حکومتوں کا نظام تھا، اس میں ایک بڑا کلیئر ڈفرینس تھا بٹوین کلیئر ڈیمارکیشن تھی بٹوین اربن ایریاز اور رورل ایریاز. اربن ایریاز میں تو ان کا خیال تھا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ میونسپل سروسز دینی ہے، تو اس کے لیے جو ہے نا وہ ہم ایک سسٹم بنائیں گے. جو رورل ایریاز تھے وہاں پہ شاید سروس ڈلیوری کی طرف اتنی توجہ نہیں تھی. وہاں پہ جو لوکل پولیٹیکل لیڈ تھی اس کو کوآپٹ کرنا وہ زیادہ ان کے لیے مسئلہ تھا کہ کس طرح سے وہ لوکل جو پولیٹیکل لیڈ ہے اس کو اپنا ہم نوا بنا سکیں، کیونکہ ٹیکسز وہاں سے آنے تھے، ایگریکلچر کے جتنے ٹیکسز ہیں وہاں سے آنے تھے. اور پھر ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی سیاسی شعور آنے لگتا ہے کسی بھی سوسائٹی میں تو وہ سیلف رول کا مطالبہ کرتی ہے. اور نارملی جن لوگوں نے پاور کے اوپر قبضہ جن لوگوں کا ہوتا ہے، وہ جو نارمل ٹرینڈ ہے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، وہ لوکل گورنمنٹ کے ذریعے سے ہی وہ ایسا ایسا پاور دینا شروع کرتے ہیں. لیکن جو برٹش گورنمنٹ کا لوکل گورنمنٹ کا سسٹم تھا، اس میں ظاہر ہے جو پورے پاورز کا منبع تھا وہ ڈپٹی کمشنر تھا، اور جتنے بھی ہمارے مختلف نمائندے تھے وہ اس ڈپٹی کمشنر ہی کو جوابدہ ہوتے تھے. اور یہ سمجھ میں آتی ہے کیونکہ ایک ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ تھا بٹوین لوکلز اینڈ برٹش گورنمنٹ، تو اس وجہ سے جو ہے وہ زیادہ پاور نہیں دی گئیں جو مختلف نمائندے ہیں. پاکستان بننے کے بعد بھی جو پہلا سالڈ ہمیں ملتا ہے لوکل گورنمنٹ کا سسٹم، وہ ایوب ایرا کا ہے، جہاں پہ ہمیں بیسک ڈیموکریسی کا سسٹم آیا. اور ظاہر ہے پھر اسی بیسک ڈیموکریسی کو جناب ایوب نے ایڈوانس ڈیموکریسی میں بھی تبدیل کیا، اور وہی الٹیمیٹلی الیکٹورل کالج ٹھہرا پریزیڈنٹ کے الیکشن کا. 80,000 کے قریب جو ہے وہ بیسک ڈیموکریٹ جو ہے وہ منتخب ہوئے، اور وہ لوکل گورنمنٹ ہی کا سسٹم تھا. اس کے بعد وہ چلا گیا تو جنرل ضیاء کا جب حکومت آئی تو اگین جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جن کے جو ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں، اور جب ان کو یہ مطالبہ کیا جاتا ہے ان سے کہ وہ پاور ٹرانسفر کریں تو وہ لوکل گورنمنٹ سے ہی آغاز کا کرتے ہیں. تو جنرل ضیاء کا ماشاء اللہ 1977 میں آیا، اور پہلا جو لوکل گورنمنٹ کا نظام ان کی طرف سے آیا وہ 79 میں آیا. وہ چلتا رہا. اور پھر اس کے بعد جب مشرف گورنمنٹ آئی، اگین وہی ایک فارمولہ ہے کہ 99 میں مشرف گورنمنٹ کا کو ہوا، اور اس کے بعد 2001 سے پھر جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کا نظام آنا شروع ہوا. 2001 میں جو لوکل گورنمنٹ کا نظام آیا وہ ایک آرڈیننس کے تحت آیا، اور یہ ظاہر ہے کہ چاروں جو صوبوں میں تقریباً ایک طرح کا نظام تھا، ہم لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کہتے ہیں 2001 کا. اور اس میں یہ پروویژن موجود تھی کہ 2010 تک وہ نظام رہے گا تو سارے صوبوں میں، اور 2010 کے بعد صوبے اگر چاہیں گے تو وہ اسی نظام کے ساتھ کنٹینیو کر لیں گے، اور اگر چاہیں گے تو وہ اس کو ختم کر کے اپنا ایک نیا قانون لے آئیں گے، نیا سسٹم لے آئیں گے. الٹیمیٹلی 2010 کے بعد چاروں صوبوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنا نیا قانون لے کر آئیں گے. لیکن وہ اس میں بہرحال گیپ آ گیا. 2010 کے بعد جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم جو ہے وہ ایک طرح سے جو ہے وہ ڈسرپٹ ہو گیا، اس کو کنٹینیو نہیں رہ سکا. ظاہر ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم کنٹینیو نہیں رہ سکا تو اس سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ جو الیکٹڈ پارٹ ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم کا وہ نہیں رہا. ظاہر ہے جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں جو گورنمنٹ کے نمائندے ہیں یا گورنمنٹ کے آفیسرز ہیں وہ تو موجود ہی ہوتے ہیں، اور جب الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہوتی تو پھر لوگوں کی جو ہے وہ جو لوگوں کی اپنی اسپائریشنز ہوتی ہیں یا اپنی پریفرنسز ہوتی ہیں وہ مقامی حکومتوں تک نہیں پہنچ پاتی. وہ پھر صوبائی نمائندوں اور جو ہمارے قومی اسمبلی کے نمائندے ہیں ان کی طرف دیکھتے ہیں. اور اس وقت بھی یہ اب صورتحال ہے کہ اب ہمارے ہاں لاز تو موجود ہیں چاروں ہی صوبوں میں، جیسے میری کولیگ نے بتایا بھی خیبر پختونخوا میں بھی لا موجود ہے 2017 کا، سندھ میں بھی 2018 میں آ گیا تھا، بلوچستان میں 2010 کا قانون ہے جو کہ امینڈ ہوا 2015 میں، پنجاب نے شاید دوبارہ سے 2019 میں نیا قانون بنایا، اس سے پہلے بھی موجود تھا. تو قانون تو موجود ہیں، لیکن اس قانون کے تحت الیکشن ہونا، اس قانون کے تحت جو ہے وہ اختیارات جو ہے وہ مقامی حکومتوں کو ٹرانسفر کرنا، یہ ابھی تک جو ہے وہ نہیں ہو پایا. ابھی ہم نے قانون کی بات کی اور آپ کی گفتگو کے دوران میں ہم نے یہ جانا کہ جو مقامی حکومتیں ہیں اس کا آغاز پاکستان میں جنرل ایوب خان جو کہ فیلڈ مارشل بھی تھے ان کے دور حکومت میں ہوا، اور پھر یہ آگے چلتا رہا. تو قوانین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں نافذ جو مقامی حکومتوں کے قوانین ہیں
اس کی تفصیل کیا ہے؟ اس تفصیل سے بھی ہمیں سننے والوں کو آگاہ کیجیے۔ ہاں، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے ہاں چاروں صوبوں کے پاس اب قانون موجود ہے، اور پھر اس سے پہلے جو آپ کا پچھلا سوال تھا کہ کانسٹیٹیوشن میں اس کی کیا گنجائش ہے، کانسٹیٹیوشن میں بالکل کانسٹیٹیوشن میں 2 جگہ پہ لوکل گورنمنٹ کا ذکر آتا ہے۔ ایک آرٹیکل 32 ہے جو ہمارے پرنسپل آف پالیسی میں ہے، اور وہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم جو ہے وہ عمل میں لایا جائے گا، اور اس میں خاص طور پہ خواتین کو، مزدوروں کو اور کسانوں کو اس میں جو ہے وہ باقاعدہ نمائندگی دی جائے گی۔ اور اس طرح سے پھر آرٹیکل 140A ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہوگا اور اس کے الیکشنز ہوں گے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن کروائے لوکل گورنمنٹ کے۔ تو کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بڑا واضح طور پہ جو ہے وہ یہ بیان کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے پھر مقامی حکومتوں کے قوانین، جیسے میں پہلے عرض کیا کہ ہمارے چاروں صوبے میں موجود ہیں، جن کو ہم لوکل گورنمنٹ ایکٹ کہتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بھی ہے، سندھ میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی موجود ہے، پنجاب میں بھی ہے۔ لیکن جو ہے لیجسلیشن ہونا، ایک پرانی کہاوت ہے کہ جو پاکستان ہے وہ لیجسلیشن کا قبرستان ہے، قانونوں کا قبرستان ہے۔ قانون بن جاتے ہیں لیکن اصل بات ہوتی ہے کہ اس میں امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کب ہوگی اور کیسے ہوگی۔ تو امپلیمنٹیشن کا انتظار ہم کر رہے ہیں، اور امپلیمنٹیشن کا جو سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ الیکشنز ہی ہیں، کہ الیکشنز کروائے جائیں تاکہ جو عوام کے منتخب نمائندے ہیں وہ مقامی حکومتوں میں آئیں، اور جو ہے عوام کے جو مسائل ہیں وہ ان کے تھرو حل ہو سکیں۔ آپ نے الیکشن کی بات کی، انتخابات کی بات کی، تو مقامی حکومتوں کے انتخابی عمل کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اور یہ انتخابات منعقد کروانا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہاں، مقامی حکومتوں کے جو انتخابات ہیں اس کی وہ اب ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے، اور وہی کروائے گی۔ لیکن اس میں ظاہر ہے کہ جب تک صوبائی حکومتیں ہیں ان کی طرف سے تعاون نہ ہو، الٹیمیٹلی ڈیٹ تو صوبائی حکومتوں نے دینی ہے۔ اس وقت جو ہے چاروں ہی صوبوں میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ مشکل پیش آ رہی ہے۔ جیسے مونس نے بھی بتایا کہ چاروں صوبوں میں جو پچھلے گورنمنٹ تھی ان کا ٹرنور پورا ہو چکا ہوا ہے۔ اگر ہم سندھ کی بات لیں، سندھ کا ذکر کریں تو سندھ کے اپنے آرگومنٹس ہیں۔ اس پہ سندھ کہتا ہے کہ جب تک 2017 کے سینسس کے رزلٹ نہیں آئیں گے اس وقت تک جو ہے وہ ہم اور الیکشن پہ نہیں جا سکتے، اور جو ڈیلیمیٹیشنز کا پروسیس کیا گیا ہے وہ غیر قانونی ہے، کیونکہ وہ ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس جو ہے سندھ میں 2017 کے سینسس کی بیس پہ ہونا چاہیے۔ سندھ کے اپنے آرگومنٹس ہیں۔ بلوچستان میں اگر جائیں تو بلوچستان والے کہتے ہیں کہ ہمیں ابھی مزید سسٹم میں ریفارمز لانے کی ضرورت ہے، اور جب تک وہ ریفارمز نہیں آ جاتے ہم الیکشن کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ای سی پی نے بھی کہا ہے کہ جب حکومت تیار ہو جائے گی تو ہمیں کم از کم 4 مہینے کا نوٹس چاہیے تاکہ ہم الیکشن کی تیاری کر سکیں۔ خیبر پختونخوا میں الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہم آج ہی تیار ہیں، آپ بے شک ہمیں آج کہیں تو ہم آج الیکشن کروانے کو تیار ہیں، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ نہیں آ رہا، وہ ڈیٹ نہیں آ رہی۔ تو یہ سارے ہی صوبے میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ پرابلم ہے۔ اصل میں جو ڈیولیوشن کا اپنا کانسیپٹ ہے نا، ہمارے ہاں اس کو بڑے عجیب طریقے سے لیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ہر سطح پہ جو ہر ادارہ ہے وہ جب ڈیولیوشن کی بات کرتا ہے تو اپنے سے اوپر والے جو لیول ہے اس سے تو یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اختیارات جو ہیں وہ ڈیوالو کیے جائیں اور اختیارات ہمیں دیے جائیں، لیکن اپنے سے نیچے والے جو سٹرکچر ہیں ان کو وہ اختیارات دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ بالکل یہی حال ہمارے ہاں پروونشل گورنمنٹس کا ہے کہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ جب فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھتی ہے تو ڈیولیوشن اور 18th امینڈمنٹ کا بڑے زور شور سے بات کرتی ہے، لیکن جب وہی ڈیولیوشن جب وہ مقامی حکومتوں پہ کرنے کی باری آتی ہے تو اس وقت جو ہے وہ ان کی فلسفی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے۔ جی اچھا، ابھی یہ تو آپ نے ہمیں بتا دیا کہ یہ ذمہ داری کس کی ہے، اور ہم نے جانا کہ مقامی حکومتوں کے انتخابات کی ذمہ داری بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے۔ اچھا، الیکشن ہو جاتے ہیں، مقامی حکومتیں بن جاتی ہیں، پھر پروجیکٹ ہیں تو پروجیکٹ پہ پیسہ تو لگانا ہوتا ہے نا، تو یہ جو مالی اختیارات ہیں مقامی حکومتوں کے یہ کیا ہے، اس بارے میں بھی آگاہ کیجیے۔ ہاں، جو سینس ہے، جو اسپرٹ ہے مقامی حکومتوں کی،
وہ ظاہر ہے صرف انتظامی اختیارات ہی نہیں ان کو سونپنے بلکہ مالی اختیارات بھی سونپنے ہیں. ظاہر ہے اگر آپ خالی انتظامی اختیارات سونپ دیں گے اور ساتھ میں مالی اختیارات نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور ہمارے ہاں ایکچولی چاہتی صوبائی حکومتیں یہی ہیں کہ تھوڑی بہت جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو پاورز دے دی جائیں مقامی حکومتوں کو, لیکن جو فائنینشیل پاورز ہیں وہ گریپ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں پروونشل گورنمنٹ سے, وہ دینے کو تیار نہیں ہیں. اچھا یہ جو گریپ ہوا ہے یہ کہ ایک دن کی بات نہیں ہے. اصل میں جو 2001 کا لوکل گورنمنٹ سسٹم آیا تھا ہمارے ہاں, ذاتی طور میں وہ سسٹم مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. وہ بڑا سادہ تھا, سمپل تھا, لوگوں کو سمجھ میں آ گیا تھا اور اس سسٹم نے کام کرنا شروع کر دیا تھا اور ڈلیور کرنا شروع کر دیا. اچھا وہاں پہ جو ایک نظام بنایا گیا تھا وہ پروونشل فائنانس کمیشن کا تھا. اب جیسے آپ کو پتا ہے کہ جو نیشنل فائنانس کمیشن ہے وہ ایک ارینجمنٹ ہے بٹوین فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ. فیڈرل گورنمنٹ سے کیونکہ ہمارے ہاں جو میجر ٹیکسز ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ ہی اکٹھا کرتی ہے, تو نیشنل فائنانس کمیشن کی ارینجمنٹ کے تحت وہ جو فائنانسز ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ سے پروونشل گورنمنٹ میں آتے ہیں. اب پروونشل گورنمنٹ جو ہیں اب ان کے ذمہ یہ ہے کہ وہ ایک پروونشل فائنانس کمیشن بنائیں جس کے تحت جو فائنینشیل ریسورسز ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ سے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف جو ہے وہ جائیں. ہمارے ہاں 2001 کے نظام کے تحت یہ اس سسٹم نے کام کرنا شروع کر دیا تھا اور جو ریسورسز ہیں فائنینشیل وہ ٹرانسفر ہونے شروع ہو گئے تھے ڈسٹرکٹ میں. اچھا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو ڈیولپمنٹ تھی وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہونا شروع ہو گئی. جو ڈیولپمنٹ بجٹس تھے وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ بننا شروع ہو گئے. ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے ان کو اپروو کرنا شروع کر دیا. ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا اپنا ایک ڈیولپمنٹ پروفائل تھا اور انہیں پتہ تھا کہ یہ کام جو ہے وہ ہم نے اس سال میں کرنے ہیں. جو بڑے پروجیکٹس تھے یعنی جو ایک سے زیادہ ڈسٹرکٹ کے اوپر تھے وہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس رہے یا فیڈرل گورنمنٹ کے پاس رہے, لیکن ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے جو سورسز تھے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے پاس آ گئے. جب 2010 کے بعد یہ سسٹم نظام ختم ہوا اور فوری طور پہ جو ہے وہ نیا نظام نہیں آ سکا, تو اب یہ کیا ہوا کہ ایک اسپیس جو ہے وہ کریٹ ہو گئی. اس اسپیس کو فل کرنے کے لیے آہستہ آہستہ پروونشل گورنمنٹ نے جو ڈسٹرکٹ کو اختیارات دیے ہوئے تھے وہ واپس لینا شروع کر دیے. اور اب اس وقت یہ ہے کہ ساری جو ڈیولپمنٹ پلاننگ ہے, جو ڈسٹرکٹ لیول کی ڈیولپمنٹ پلاننگ ہے وہ بھی ساری پروونسز میں ہوتی ہے. ڈسٹرکٹ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ اس وقت اس سال میں کون سے جو پروجیکٹس ہیں وہ پرائورٹائز ہوں گے اور کون سے پروجیکٹس ہیں جن کو پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ فنڈ دے گی. اچھا یہیں سے وہ کانسیپٹ نکلا ہے جس پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مونس بات کر رہی تھی, سٹیزن بجٹ کا. دیکھیے سٹیزن بجٹ کا جو کانسیپٹ انیشلی پاکستان میں آیا تھا 2014 میں سب سے پہلے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سٹیزن بجٹ بننا شروع ہوئے. پنجاب نے پہلے بنایا اور پھر دوسرے صوبوں نے بھی اس کی پیروی کی. اس میں جو کانسیپٹ تھا سٹیزن بجٹ کا یہ تھا کہ جو بجٹ ہے اس کو سادہ زبان میں پیش کر دیا جائے شہریوں کو تاکہ شہری اس کو دیکھ سکے اور سمجھ سکے اور ان کو پتہ ہو کہ پروونس میں یا ان کے ڈسٹرکٹ میں کیا کام ہو رہا ہے. اچھا عامر اعجاز صاحب, آپ سے گفتگو میں یہ تو ہم نے جان لیا کہ مقامی حکومتوں کی اہمیت اور افادیت کیا ہے. یہ بتائیے گا کہ اس نظام کو مؤثر اور فعال بنانے کے لیے حکومت پاکستان کو کیا اقدامات لینے چاہیے اور سی پی ڈی آئی کے اس حوالے سے کیا مطالبات ہیں؟ میرا خیال ہے نمبر 1 تو یہ ہے کہ فعال بنانے کے لیے سب سے پہلا تو یہ ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ بغیر کسی مزید تاخیر کے ہونے چاہیے. پہلے ہی بہت تاخیر ہو گئی ہے اور اس کا جو خمیازہ ہے وہ عوام ہی بھگت رہی ہیں کیونکہ عوام کے جو روزمرہ کے مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو پا رہے. اور اس کے لیے جو پھر جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ان کو اپنے صوبائی اور وفاقی اسمبلی کے نمائندوں کی طرف دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ ان کے اپنے نمائندے موجود ہیں ہی نہیں. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے اور پھر الیکشن نیک نیتی کے ساتھ ہونے چاہیے اور اس جذبے کے تحت ہونے چاہیے کہ جب الیکشنز ہو جائیں گے مقامی حکومتیں جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ اسٹیبلش ہو جائیں گی تو پھر ان کو ہم سارے اختیارات بھی تفویض کریں گے جیسا کہ قانون میں لکھا ہوا ہے. نہ صرف انتظامی اختیارات تفویض کریں گے بلکہ ان کو ہم مالی اختیارات بھی تقسیم کریں گے اور جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہوں گی
ڈسٹرکٹ کے باقی جتنے بھی ادارے ہوں گے وہ ڈسٹرکٹ کے جو الیکٹڈ گورنمنٹس ہوں گی ان کو جواب دہ ہوں گے. بہت شکریہ عامر اعجاز صاحب, مفصل آپ نے گفتگو کی, لیکن ابھی میرا آخری سوال باقی ہے. اس سے پہلے مونس بہت دیر سے خاموش بیٹھی ہیں, تو ان سے ہم پہلے کہیں گے کہ بہت تفصیل سے مقامی حکومتوں کے بارے میں, اس کی افادیت کے بارے میں اور حکومت پاکستان کو اس سلسلے میں کیا اقدامات کرنے چاہیے انہوں نے بتایا. آپ ہمیں آخر میں یہ ہمارے سننے والوں کو بتائیے کہ کیا ضروری ہے, یعنی آپ کا میسج کیا ہے, پیغام کیا ہے؟ دیکھیے, آج کے ریڈیو پروگرام میں ہمارا جو اہم پیغام تھا وہ یہی تھا کہ مقامی حکومتوں کے جو الیکشنز ہیں ان کو اسکیجول کیا جائے ایز سون ایز پاسبل. جیسے عامر صاحب نے اپنی گفتگو میں حوالہ دیا کہ پچھلی جو مقامی حکومتیں تھیں وہ اپنا ٹینر پورا کر چکی ہیں اور اگلی حکومتیں, ان کے لیے الیکشن ہونا سب سے پہلے ضروری ہے. تو جو ہمارا الیکشن ایکٹ 2017 ہے, اگر آپ اس میں دیکھیں تو اس میں 120 ڈیز کا ٹائم پیریڈ تھا کہ جب لوکل گورنمنٹ یا کوئی بھی گورنمنٹ ختم ہو جاتی ہے تو 120 دن کے اندر نئے انتخابات ہوں گے تاکہ نئی حکومتیں آئیں. اور اب اگر آپ پہلے دیکھیں, جو میں پہلے بات کری تھی کہ خیبر پختونخوا میں تقریباً 15 ماہ کا عرصہ گزر گیا, بلوچستان میں 23 ماہ کا عرصہ گزر گیا, سندھ میں 3.5 ماہ ہو گئے, اسی طرح پنجاب میں بھی 18 ماہ کا عرصہ گزر گیا, اور پھر آپ اس کا کمپیریزن کریں 120 دن سے, تو اتنا گیپ آ چکا ہے. تو ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ مقامی حکومتوں کے جو الیکشنز ہیں ان کو جلد از جلد اسکیجول کیا جائے, اور اس میں جو رکاوٹیں ہیں, جیسے عامر صاحب نے بھی اشارہ دیا کہ ECP کے اپنی اس میں کچھ خیالات ہیں, صوبائی حکومتوں کے اپنے ہیں, تو ان کو تھوڑا سا سارٹ آؤٹ کر کے الیکشنز کی طرف آنا چاہیے. جیسے KP میں انہوں نے پچھلے دنوں ایک بل پاس کیا کہ کووڈ کی وجہ سے الیکشنز جو ہیں لوکل گورنمنٹ کے وہ ڈیلے ہو جائیں گے, لیکن ہم نے دیکھا کہ الیکشنز ہوئے ہیں, کووڈ کی سچویشن تو ابھی بھی ہے. جیسے GB میں الیکشنز ہم نے پچھلے دنوں دیکھے, کیا آیا وہ فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں نہیں ہوتے, وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے, لیکن الیکشنز ہو سکتے ہیں. تو ہمارا مطالبہ یہی ہے اور میرا پیغام بھی یہی ہوگا کہ عوام کے مسائل کو ترجیح دی جائے اور انتخابات کروائے جائیں تاکہ مقامی حکومتیں دوبارہ سے فعال ہو سکیں. تھینک یو. بہت شکریہ مونس کائنات زہرا صاحبہ. اور عامر اعجاز صاحب, آپ سے بھی ہم یہی کہیں گے کہ آج کے پروگرام کے حوالے سے آپ کا پیغام کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ میں دوبارہ اسی پہ زور دوں گا جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ الیکشن جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں, اور شاید یہ عوام کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, اور وہ ادارے ہم جیسے وہ ادارے جو کہ مقامی حکومتوں کے ساتھ کام کرتے ہیں, ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ مطالبہ لے کر اٹھیں اور گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کریں یک زبان ہو کر کہ جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہیں وہ فوری طور پہ کروائے جائیں, اور فوری طور پر جو فعال لوکل گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کو وجود میں لایا جائے تاکہ لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکیں. بہت شکریہ عامر اعجاز صاحب کہ آپ ہیں ڈائریکٹر بجٹ اسٹڈی سینٹر CPDI, اور مونس کائنات زہرا صاحبہ آپ ہیں پروجیکٹ مینیجر DLG پروجیکٹ کی. آپ پروگرام میں یہاں تشریف لائے اور ہمارے سننے والوں کی مقامی حکومتوں کے حوالے سے بہت زیادہ رہنمائی کی. پروگرام آپ سن رہے تھے پاکستان میں مضبوط مقامی حکومتوں کا مطالبہ. میں تھی آپ کی میزبان رخسانہ مسرت. یہ ریڈیو پروگرام CPDI کی جانب سے پیش کیا گیا ہے آپ کے لیے, جس کے لیے CPDI کو تعاون حاصل تھا یورپین یونین اور فریڈرک نومین فاؤنڈیشن کا. اب آپ سے اجازت کے طلبگار, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.